बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़े। नाज़रीन, अपोजिशन ने अब ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत को घर भेजना है और घर भेजने के लिए आइनी रास्ता इख्तियार करना है, तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है। इसके लिए अपोजिशन आपस में भी राब्ते कर रही है और हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राब्ते में है। आज मुलाकात काफ लीग से हुई है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने उनसे कहा है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत को घर भेजें, इसमें आप हमारा साथ दें। काफ लीग ने कहा कि आने वाले हालात पर डिपेंड करता है हम क्या फ़ैसला करते हैं, पहले हम पार्टी में आपस में मुशावरत करेंगे। तो होने क्या जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो अपोजिशन कोशिशें कर रही है इसमें कामयाब हो जाएगी? देखिए, जब अगर हालात साजगार होते हैं तो उसके बाद इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं ना, वो काफ़ी हो जाती हैं हुकूमत को गिराने के लिए। मिसाल के तौर पे हम क्या इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी बैठे हों और शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही बैठे हों, उनके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठे हों, इसी तरह BAP के लोग बैठे हों और GDA के लोग बैठे हों। 1-2 इस्तीफ़े आ चुके हों, मतलब अमीनुल हक साहब MKM के रिज़ाइन कर चुके हों, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा GDA की तरफ से रिज़ाइन कर चुकी हों, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा PMLQ की तरफ से जब रिज़ाइन कर चुके हों, तो ऐसी एक तस्वीर ऐसे माहौल में हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी है। लेकिन आपको क्या ऐसी तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है? आप बताएं। मुझे तो नहीं नज़र आ रही। अच्छा, मुझे अभी ऐसी कोई तस्वीर बनती हुई मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रही। उसके साथ फिर कुछ कानून की ऐसी शिकें हमारे दस्तूर में भी, जब चूँकि एक ऐसी क्लॉज शामिल है जिसमें आप दूसरी तरफ अगर वोट डालेंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, तो बाज़ लोग जो मेरे जैसे हैं वो ये समझते हैं कि शायद स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसा गैर आईनी काम अपने सामने होने ही ना दे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जब से ये तरमीम आई है। तो अब इस पे तो साथ साथ भी रोशनी डाल सकते हैं कि स्पीकर का क्या इख्तियार है। तो ज्यादा से ज्यादा जो कुछ हो सकता है, अगर कुछ भी करने की इन्होंने सोच रखी है अपोजिशन ने, तो वो फिर पहले स्पीकर पे हमला होना चाहिए या होगा। जो बात आप कर रहे हैं यही बात हो रही है कि अगर अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है तो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लेकर आएँ, क्योंकि अगर इसके अलावा ऑप्शन यूज़ करेंगे तो उनके पास ये ताकत है कि वो नाअहल करार दे दें उस कैंडिडेट को जो हुकूमत का नहीं, ऐसे मेरा ख्याल है कि शायद नहीं है। तहरीक अदम एतमाद आइन के अंदर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जा सकती है। तो ये कोई, सबसे पहले तो ये इस तरह नहीं है कि कोई प्री रिक्विजिट है कि पहले आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाएंगे। लेकिन हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद हो जाए तो जो भी बात हो रही थी वो आर्टिकल 63A की इफेक्टिवली हो रही थी, यानी आर्टिकल 63 अलिफ की हो रही थी। आर्टिकल 63A ये कहता है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अगर अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, यानी कि पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शंस के खिलाफ 3 चीजों पे वोट डाले, 3 में से किसी भी एक चीज में वोट डाले, यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, बजट पे या आईनी तरमीम पे, इन तीनों में से किसी भी एक चीज में अपनी पार्टी की लीडरशिप के डायरेक्शंस के खिलाफ वोट डाल दे जी, तो उसको डिफेक्शन के क्लॉज के अंदर, यानी कि लोटा बन जाने के क्लॉज के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी मेंबर पार्लियामेंट की सीट खत्म हो जाएगी। जो बात अभी हो रही थी वो ये है कि क्या उसका वोट कास्ट कर देना काउंट करने से पहले उसको स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकता है इफेक्टिवली। सर, यही आपका सवाल है कि क्या जब अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूं और मैंने PTI के हक में, इमरान खान साहब के हक में वोट डाल दिया, तो क्या जब मैं वोट डालूंगा तो स्पीकर उसी वक्त मेरा वोट देख के कास्ट करने से पहले, हाँ, या उसी वक्त मेरा हाथ देख के कास्ट करने से पहले वोट मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकता है? तो आइन की स्ट्रिक्ट रीडिंग ये है कि वोट कास्ट कर दिया हो जी, ये नहीं कि अभी वोट उसने कास्ट करना हो, उसने वोट कास्ट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के हक में, एक बंदा डिफेक्ट कर गया, अब जबकि उसका वोट कास्ट हो गया तो वोट काउंट होगा। अच्छा, जिसके बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई। शामी साहब हमारे साथ आ गए हैं। शामी साहब, एक ही पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई और उसके ऊपर वोटिंग हुई और वो नामंजूर हो गई। वो क्या हालात थे जिसने उस वक्त की अपोजिशन, बल्कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी आज भी वही अपोजिशन है, उसने ऐसा क्या माहौल था जिसकी वजह से ये करारदाद तक बात पहुंची, इस इतने इंतहाई कदम तक? इससे पहले जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हुई, जैसा कि आपने खुद भी फरमाया है, तो उसमें
پیپلز پارٹی کو فتح ہوئی تھی اور IGI جو تھی 12 ووٹوں سے بے نظیر جیت گئی تھی. ان کے 12 ووٹ زیادہ تھے. اس وقت 237 کا ایوان تھا اور اپوزیشن کو 119 ووٹ درکار تھے, لیکن وہ 119 ووٹ انہیں نہیں مل سکے, 107 ووٹ ملے. اور اس وقت بے نظیر بھٹو نے یہ الزام لگایا تھا کہ صدر پاکستان جو کہ غلام اسحاق خان تھے اور آرمی چیف جو کہ جنرل مرزا اسلم بیگ تھے اور ایجنسیاں تینوں ان کے خلاف متحدہ کوشش کر رہی تھیں اور ان کو اقتدار سے باہر نکالنا چاہتی تھی, یہ تینوں طاقتیں, لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو سکی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف. شامی صاحب, جو عدم اعتماد تک لانے میں حمید گل صاحب کا بھی کردار, جو اس وقت DGI تھے, ان کا بھی ایک کردار سمجھا جاتا ہے. دیکھیں ان کا بھی کردار ہوگا, جب ایجنسیوں کا ذکر آیا جی جی تو ان کا کردار بھی آ گیا اس کے اندر. جی جی. اور بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف پنجاب کے, تو IGI جو تھی وہ اس کے صدر بھی تھے اس وقت شاید. تو IGI, آرمی چیف, صدر پاکستان اور ایجنسیاں یہ سب مل کر اس عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے اس کو منظور نہیں کرا سکے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں 12 ووٹ سے جیت گئیں. اس وقت آزاد ارکان جو تھے ان کی بڑی تعداد تھی اسمبلی میں, اور اگر ان کو ون اوور کر لیا جاتا تو پھر یہ قرارداد منظور ہو سکتی تھی. لیکن بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ اپنے حامی ارکان کو شاید انہوں نے سواد پہنچا دیا, اور جو اپوزیشن کے تھے ان کو کسی کو مری پہنچایا گیا, کسی کو کہاں رکھا گیا. لیکن اس سب کے باوجود اور پاپڑ بیلنے کے باوجود یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی. پھر بے نظیر بھٹو کو کچھ عرصہ بعد صدر مملکت نے یعنی ایوان اقتدار سے نکالا ان کی اسمبلی کو تحلیل کر کے, کیونکہ اس وقت صدر کے پاس 58(2)B جو ہے اس کا اختیار حاصل تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے. تو یہ تو کہانی ہے اس نو کانفیڈنس کی. اور پھر اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوا. اس وقت کیا اس وقت بھی اپوزیشن میں اور حکومت میں وہی فرق تھا, اتنی ہی پولرائزیشن تھی جتنی آج نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں اس وقت یعنی بے نظیر بھٹو جو تھی ان سے تو شدید یعنی مخاصمت تھی. IGI اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑی مارکے کی جنگ ہوئی تھی, بڑا دھواں دار الیکشن ہوا تھا. اور پنجاب جو ہے, پنجاب حکومت IGI کے پاس تھی اور مرکز میں بے نظیر بھٹو تھی, اور بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی جو چارجز لگے وہ وہی کرپشن کے تھے. اور بے نظیر بھٹو جو تھی ان کی اپنی پارٹی تھی, اس کو اکثریت حاصل نہیں تھی, اور انہوں نے آزاد ارکان کو ساتھ ملا کے اکثریت جو ہے حاصل کی تھی, اور میں خیر ایک دوسری جماعتیں بھی ان کی اتحادی تھی. تو مگر آج جو پولرائزیشن ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اس وقت اپوزیشن حکومت سے بات کرنے پہ تیار نہیں تھی, اور آج حکومت اپوزیشن سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. یہ دونوں میں ایک فرق ہے بنیادی طور پر. بے نظیر بھٹو جی بات مکمل کیجیے. بے نظیر بھٹو تو اپوزیشن سے بات کرنا چاہتی تھی, لیکن اپوزیشن اس پر تیار نہیں تھی. اچھا شامی صاحب, اب اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں, اس وقت ایسے حالات بن گئے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جو اس وقت جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں ان کا بھی ابھی معاملہ واضح نہیں ہو رہا,
اور پھر پارٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور خان صاحب پر سے ناراض ہیں، ان کا معاملہ بھی واضح نہیں ہو رہا۔ اور پھر اب یہ بھی بات ہے کہ جب خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے گی تو حکومت کیسے بنے گی اور کون بنائے گا، اس بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شاہد رضوان عباسی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے، اس کے بعد نئی حکومت بننی نہیں چاہیے۔ جب کوئی شخص ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے گا تو خود بخود پھر صدر صاحب جو ہیں اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اور اس طریقے سے الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا جو تھوڑا خلا واقع ہوگا کانسٹیٹیوشنل، اس میں پھر سپریم کورٹ ایکٹ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے اس بارے میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے الیکشن کس طرح کرانے ہیں۔ تو ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ شامی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھی پارلیمان نے اور پارلیمان کے لیڈران نے اس طرح کے فیصلے کسی بھی اور ادارے پہ، کسی بھی اور دفتر پہ، خواہ صدر پاکستان کا دفتر ہو 1990 کی دہائی میں، یا چیف جسٹس صاحب کا دفتر ہو، یا آرمی چیف کا، کسی کا بھی ہو، تو وہ ہماری جمہوریت کو کمزور کرتی ہے بات کہ یہ فیصلے پارلیمان اور پارلیمانی لیڈرز آپس میں کر لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ کیسے انٹرم گورنمنٹ بنے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، جنرل الیکشن کال کریں گے، کوئی ریفارمز کریں گے۔ دیکھیے یہ بات تو آپ کی درست ہے، معاملہ تو جو بھی طے ہونا چاہیے وہ اسمبلی کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور میں تو اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہیے اور حکومت کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، نہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ اپوزیشن حکومت سے بات کرنے کو تیار ہے، تو گاڑی جو ہے وہ آگے چل نہیں رہی۔ اب اس میں اگر آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی نقشہ واضح نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کون وزیر اعظم بنے گا اور کس پارٹی کے حصے میں کیا آئے گا اور الیکشن کب ہوگا، یا یہ کرائسس پیدا کر دیا جائے گا کہ الیکشن فوری ہو جائے، تو جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی اس وقت تک میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جو اتحادی ہے ایک بات جو اس وقت جو جتنی پولرائزیشن جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر سیاسی یا غیر سیاسی طور پر لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر اختلافات طے کرنے کی کوئی کوشش کی جائے؟ کیونکہ اگر ابھی اختلافات طے ہوئے، الیکشن ہو گیا، اس کے بعد بھی پھر یہی پولرائزیشن رہی تو حالات تو پھر کسی اور طرف چل پڑیں گے۔ دیکھیے میرا خیال ہمارے دستور میں تو اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے صدر پاکستان جو ہے وہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپاور نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ تو سیاستدانوں کو خود سوچنا چاہیے اور خود ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ تو وزیر اعظم جو ہے، اثر و رسوخ تو ہے نا کچھ عہدوں کا، نہیں آئینی اثر و رسوخ تو ہو سکتا ہے، روایتی اختیار نہیں ہے۔ ہاں روایتی اثر و رسوخ کی بات کر نہیں، دیکھیں اگر آپ بغیر اختیار کے اقدام کریں گے تو حکومت جو ہے وہ آپ ایسے لوگوں پر تو حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے جن کو آئینی تحفظ حاصل نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ میرا خیال شامی صاحب آپ نے ابھی جو اگزامپلز دیں ماضی کی بھی، آئی جے آئی کی فور ایگزامپل آپ نے ابھی اگزامپل دی، اس میں جن فریقین کے آپ نے نام لیے ان میں وہ فریقین بھی تھے جن کا کہ بطور جس طرح آپ نے فرمایا درست کہ آئینی کوئی رول نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا رول اس وقت کی تحریک عدم اعتماد میں بھی تھا جو کہ نون لیگ آج کی نون لیگ سپانسرڈ تھی۔ بعد میں بھی اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوئے جو ہماری روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آج اپوزیشن میں ہیں، وہ کبھی ان اداروں کے ساتھ، کبھی ان اداروں کے خلاف، کبھی ان کے کندھوں پہ، کبھی ان کے خلاف، ہمیشہ اسی کے ساتھ رہی ہیں۔ تو آج کس طرح یہ بات ہو کہ
ان فریقین کو جو کہ ویسے ریاست کا فریق ہیں ان کو بالکل علیحدہ رکھ دیا جائے اور یہ معاملات آپس میں کسی طریقے سے سیٹل ہوں؟ یہ کیسے ہوگا جب ہماری اتنے سال کی انہی پارٹیز کی تاریخ یہ اس طرح کی نہیں رہی؟ دیکھیں اس وقت اور آج کے حالات میں ایک فرق ہے. اس وقت صدر پاکستان جو تھے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے آرمی چیف کی, اور صدر پاکستان کے پاس کئی ثوابدیدی اختیارات تھے. وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا حق بھی رکھتے تھے. تو صدر پاکستان اگر کوئی چیز جو ہے وہ یعنی وہ یا کوئی اقدام کر رہے ہوں یا کوئی موو کر رہے ہوں تو اس کے لیے پھر وہ حمایت حاصل کرتے تھے. تو جو دوسرے ادارے تھے وہ صدر پاکستان سے جڑے ہوئے تھے. لیکن آج تو صدر پاکستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے اداروں کو کوئی رول ادا کرنا چاہیے سیاسی طور پر. میں نہیں سمجھتا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کسی سیاسی کردار سے انکار کر دیں تو ایک طرف یا دوسری طرف. یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. سیاستدانوں کو اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. اور ایک بات میں تھوڑی سی ابیب صاحب کی اجازت سے کریکشن کرتا چلوں, شامی صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑی سی کریکشن کرتا چلوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے سربراہان کی اپوائنٹمنٹ آج بھی صدر پاکستان کرتے ہیں, لیکن اب بائنڈنگ ہو گئی ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائز. تو سننے والوں کے لیے شامی صاحب یہ بات شامی صاحب ماضی میں جب اس طرح کی پولرائزیشن پاکستان جو تھے ان کا ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. یعنی آج وہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہے, آج وہ وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن پہ کرتے ہیں. تو اختیار بنیادی طور پر وزیر اعظم کا ہے. صدر کا دفتر جو ہے وہ پوسٹ آفس ہے. شامی صاحب ماضی میں 2-3 بار ایسا ہوا کہ جب ہماری اپوزیشن جماعتیں اور حکومتی جماعتیں یا حکومتی جماعت یا اتحاد جب ایٹ لاگرز ہیڈ آ گئے تو اس وقت ہمارے بعض دوست ملکوں نے پس پردہ کردار ادا کیا معاملات کو درست کرنے میں. کیا اب بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی ہے قومی اتحاد کی تو اس وقت سعودی عرب نے یہ کردار ادا کیا تھا, اور جو سعودی عرب کے سفیر تھے ریاض الخطیب صاحب وہ تو انہوں نے یعنی دونوں فریق جو ہیں ان کو آپس میں بٹھانے میں اور بات چیت پر آمادہ کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا. یہ کھلی حقیقت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج اس کے بعد جو پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان معاملہ کرانے میں جہاں نواز شریف صاحب پھر چلے گئے ملک سے باہر, اس میں بھی پھر ہمارے دوست ممالک نے کردار ادا کیا تھا. سعودی عرب بھی اس میں شامل تھا اور ایک دو دوسرے ممالک بھی اس میں شامل تھے. لیکن اب اگر کوئی دوست ملک جو ہے اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ تو یعنی اس کا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے, لیکن میرا خیال اب کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. تو اب دوست ملک بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم اپنے کپڑے جو ہیں خود ہی دھوئیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے, اور اپوزیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی. یہ تو آپ دیکھیں ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا. ماضی میں حکومت جو ہے وہ انیشیٹو لیتی رہی ہے اور کوشش کرتی رہی ہے اور اپوزیشن کو منا لے, اور پھر بات چیت جو ہے اس کا راستہ کھلا ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی سمجھوتا ہو پایا یا نہیں ہو پایا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن بات چیت بہرحال ہوئی ہے. لیکن شامی صاحب اب تو جو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی صورتحال ہے, نہ اپوزیشن حکومت سے نہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے, لیکن اپوزیشن اتحادیوں سے رابطوں میں ہے. شامی صاحب اتحادیوں کا رویہ آپ کو کیسا لگتا ہے, خاص طور پر اگر ہم ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی بات کریں؟ دیکھیے جب تک مستقبل کا نقشہ واضح نہ ہو کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا کرنا ہے, کس نے وزیر اعظم بننا ہے, کہ کس نے حکومت سنبھالنی ہے, کتنا عرصہ وہ حکومت قائم رہے گی, اس میں پھر کس کو کیا ملے گا, اور پھر الیکشن جو ہوں گے اس کے بعد کس کے حصے میں کیا آئے گا, یہ ساری باتیں طے ہوں گی تو پھر گاڑی آگے چلے گی, وگرنہ یہی بس پلیٹ فارم کے اوپر ہی کھڑی سیٹیاں بجاتی رہے گی. شامی صاحب اگر ہم بات کریں ٹائمنگ کی, تحریک عدم اعتماد آتی ہے, اس کا پاس ہونا ناکام ہونا ایک طرف, لیکن کیا یہ آپ کی نظر میں وقت صحیح ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا؟ نہیں پیدا ہوگی اس سے عدم استحکام ملک میں
1 साल बाद इलेक्शन है, खामखा का अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हबीब साहब ये तो हमारी और आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये तो नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? जो हमारे जो सियासतदान है उनकी अपनी दुनिया है, वो उस दुनिया में अपने आप में गुम है, वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारी बात कैसे सुनेंगे? शामी साहब हमने देखा कि माजी के अंदर और जिस दौर की आप, जिन अदवार की आप बात कर रहे हैं, उनमें खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स में क्या फैसले हुए हैं, इसका खित्ते के और दुनियावी जो वाक़यात फ्रॉम टाइम टू टाइम होते रहे, उसका बड़ा गहरा असर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उन्हीं के शैडो के अंदर बनती और टूटती रही। आजकल फिर कुछ बादल से घिर आए हैं, आप देख ही रहे होंगे कि यूक्रेन में लगता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों शायद हो सकता है जंग हो जाए। चीन के जो मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तान एक जनरल इलेक्शन, खित्ते के मामलात के पर्सपेक्टिव में एक जनरल इलेक्शन या सियासी इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल हो सकता है आपके ख्याल में? जो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर और गिरदो नवा में हैं वो ये होने देंगी? देखिए साहब, बात ये है कि अगर मुझसे पूछे तो जो सारी चीजों को छोड़ दे, जो हमारी मुआशी हालत है और जिस तरह के दबाव में हमारी इकोनॉमी है, उसमें क्या हम ये लल्ले तलल्ले जो है इनके मुतहम्मल हो सकते हैं? जी, मेरा तो ख्याल है हमारी मईशत ही सियासी इस्तेहकाम का तकाजा कर रही है। लेकिन जब फरीकैन बात सुनने को तैयार ना हो, एक दूसरे को स्पेस देने को तैयार ना हो और एक दूसरे को तहकीक करने पर तुले हुए हो, जब वजीर आजम ये कहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी अपोजिशन है और अपोजिशन ये कहे कि सबसे बड़ा मसला जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर आप मुझे बताइए कौन समझाएगा और कौन इनके हाथ पकड़ेगा? तो शामी साहब, हमारी दुआ ये है कि आप समझा लेंगे। और इसके साथ ही ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, ब्रेक पर जाने से पहले शामी साहब भी यही बात कर रहे थे कि अगर इस वक्त जो है तहरीक आती है तो फिर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, क्या ये अवॉइड हो सकती है? देखिए, एक तो हम सब तकरीबन इस बात पे मुत्तफिक हैं, तमाम लोग जर्नलिस्ट, खा वो किसी भी हमदर्दी, कोई अगर किसी के दिल में किसी के लिए हमदर्दी है तो उनको भी अगर आप जहन में रखें तो आम तौर पर ये इत्तफाक नज़र आता है कि ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश नहीं होनी चाहिए। शामी साहब भी यही कह रहे हैं और भी हमारे सीनियर जो साथी हैं, हमारे असातिज़ा हैं, वो सब लोग जो सियासियात पर नज़र रखते हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अगर अब आप तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे, ये मंजूर हो या नामंजूर हो, ये अगला सवाल है। इस पे साथ के साथ मेरी बहस अभी मौजूद है कि पार्टी से कोई टूटेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन आप यहाँ तक हालात को ला ही क्यों रहे हैं? खा आप अपोजिशन हैं, खा आप हुकूमत है, आपके क्या आपके दरमियान ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं कि जो आपके साथ बैठ के आप लोगों का दर्जा हरारत थोड़ा नीचा कर दें? अगर माफ कीजिएगा, कुफ्र और इस्लाम की जंगों में भी ऐसे लोग मौजूद रहे हैं कि जो बीच में आ जाते थे और जिनकी सालसी पर बात हो सकती थी, जो बीच में आकर मुआहदे कर लिया करते थे। उस जमाने में भी तो आपकी मतलब ये क्या कुफ्र इस्लाम की जंग है? ये उससे बदतर है, और या तो फिर ये उससे भी बदतर है कि या तो फिर ये उसमें कम से कम एक साइड तो इस्लाम थी ना, या तो फिर ये है कि ये बिल्कुल जाती अनाव में घिरे हुए लोग हैं, खा वो हुकूमत में है खा वो अपोजिशन में है। क्या ये अपनी अनाओं के भेंट इस मुल्क को चढ़ाना चाहते हैं? आप जो है इस वक्त अदम इस्तेहकाम पेश करके, अदम इस्तेहकाम फैला के मुल्क में आपके पास क्या है? अच्छा जी, आप आज हुकूमत बदल दें, बिस्मिल्लाह बदल दें जी। आप तो मुल्क तो आप हैं, हम क्या हैं? हम तो इस मुल्क में सिर्फ तमाशा ही है ना। मुल्क तो के असल कैरेक्टर्स तो आप लोग हैं जिनके हाथ में इख्तियार है। बात यह है कि आप लोग चाहते कि अगर आज आप इस हुकूमत को गिरा दें, चले जी गिरा दें, गिरा के क्या आप IMF का मुआहदा तोड़ देंगे? कैसे तोड़ेंगे? आप क्या इंटरनेशनल प्राइसेस आपकी तशरीफ आवरी के साथ नीचे आ जाएंगी? खुद ही कह रहे हैं 3 साल आप क्या करेंगे?
آپ بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ فوری طور پہ کم کر سکیں گے؟ کیا آپ تنخواہیں 2 گنا کر دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اپوزیشن خود کہہ رہی ہے حالات ٹھیک کرنے میں پھر بھی 3 سال لگ جائیں گے۔ جب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو یہاں تک لے کے آئے ہیں وہی انہیں ہی یہ موقع دیا جائے، کیونکہ پینڈیمک انہوں نے بھگتی، انٹرنیشنل ہائی پرائسز انہوں نے بھگتی، تو اب انہیں ہی یہ موقع دیا جائے کہ اگلے سال تک یا 1.5 سال جو بھی ان کا رہ گیا اس میں سموتھ سیلنگ کی کوشش کریں۔ صاحب جب بات حبیب صاحب کر رہے ہیں یہی کہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کامیاب کر بھی لیتے ہیں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد، تو پھر کیا حکومت نے جو معاہدے کیے ہیں IMF سے اس کو کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ پھر جو حالات حکومت چھوڑ جائے گی وہ آپ اس قابل ہیں، آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکیں؟ اس کا بڑا سمپل سا دیکھیے، ان کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ ہم پچھلے 3.5 سال سے حکومت آ گئی، حکومت چلی گئی، حکومت جاری ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پاور کسی اور کے پاس تھی، اب حالات بدل گئے۔ کسی نے آپ کو بتایا ہے آج تک کہ اگر ہم آ گئے تو ہم سکولوں کے اندر کیا بنیادی نظام مختلف کریں گے؟ کسی نے آج تک آپ ابھی پروڈیوسر صاحب سے کہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے، بلاول صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کے، ان میں سے کسی کا مجھے بیان سنا دیں پچھلے 3.5 سال میں جو سٹرکچرل چیزوں کے اوپر بات کرے ہو کہ ہماری اکانومی کیسے وہ بہتر کریں گے، ہیلتھ کیئر کیسے کریں گے، ایجوکیشن کیسے کریں گے۔ جب ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ساری دنیا میں بحث ہو رہی تھی، ساری دنیا پچھلے 2-2.5 سال پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر کورونا کے اندر بحث کرتی رہی، پاکستان کے اندر NCOC بنی جس نے کہ ورلڈ رینکنگ کے مطابق پہلی یا دوسری یا تیسری نمبر کے اوپر پاکستان کی پرفارمنس رہی۔ اس وقت بھی اس پینڈیمک کے عروج پہ ہم نے گجرانوالہ کے اور دیگر جلسے دیکھے جو نون لیگ نے، اور لاہور کے جلسے دیکھے جو نون لیگ نے کیے، پیپلز پارٹی نے جلسے کیے، کسی ایک میں پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بات ہوئی؟ ساری دنیا کا ہر سیاستدان، ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر ملک کا، ہر جماعت کا پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بات کر رہا تھا، سوائے ایک پاکستان کے اور ایک ہندوستان کے، جن کے اندر تو میں، نون میں سے شین میں سے کاف، میں اس کے ساتھ نہیں کھڑوں گا۔ بھئی آپ کے پاس پالیسی آپشنز ہیں ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں سے آپ ہیلتھ کیئر ٹھیک کروائیں گے جو کہ آج تک ویکسین کے ریبیز کی ویکسین نہیں پرووائڈ کر سکے؟ بھئی پولیس کا سسٹم وہ ٹھیک کریں گے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کیا ہوا ہے؟ پالیسی آلٹرنیٹیوز تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ 50 چیزیں کہیں، ہم عمران خان صاحب کی روز یہاں تنقید کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے بہتری کی۔ کیا کووڈ سے ہم درست طریقے سے نپٹے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائسز اوپر چلی گئیں، جب ان کی حکومتیں آئی تھیں تو ڈالر کی پرائسز نیچے گئی تھیں؟ کیا 60 روپے کا ڈالر تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی؟ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے 13 میں تھی، تو 13 میں کیا ڈالر 60 سے 30 پہ جا چکا تھا؟ 105 یا 107 روپے کے اوپر ڈالر تھا جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی 2013 کے اندر۔ میں ہو سکتا ہے اس میں 1-2 نمبر اوپر نیچے ہوں۔ جب 2018 کے اندر گئی تھی تو کیا واپس 50 پہ آ چکا تھا؟ بھئی آپ کی وقت میں ڈالر نہیں بڑھا، آپ نے قرضے نہیں لیے، آپ کا سلوشن کیا ہے؟ آپ واپس اسحاق ڈار صاحب کو کنجی دے دیں گے ہماری ریاست کی خزانوں کی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے تو بہتر ہی تھے۔ کس بنیاد پہ، کون سی چیز کی بنیاد پہ بہتر تھے؟ آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو کووڈ کی بات ہے، مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے ہمارے زمانے میں۔ میں آپ کو یقین، آپ سن 1988 سے ایک مشرف صاحب کا ٹائم پیریڈ علیحدہ کر کے سن 1988 سے سن 2008 تک کی ایوریج مہنگائی نکال لیں، جو کہ صرف ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں نا مشرف صاحب کا ایک وقت نکالنے کے علاوہ پچھلے 32 سال کی مہنگائی، 34 سال کی مہنگائی میں سے مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے علاوہ تمام مہنگائی ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کے دور کے اندر آئی ہے نا، تو کون سی اب گدڑ سنگھی ہے جو پہلے نہیں تھی؟ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانے پڑے، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، سیالکوٹ طرز کا ایک اور واقعہ میاں چنو میں پیش آیا ہے جہاں مبینہ توہین مذہب پر ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ناقابل برداشت ہیں، سخت ایکشن لیا جائے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، سبھی نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور اس واقعے سے متعلق آپ کو بتائیں کہ رپورٹ بھی درج ہو چکی ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ اب تک 15 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری بھی کر لی جائے گی، اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے۔ حبیب صاحب، میں کیا پوچھوں آپ سے، انتہائی افسوسناک یہ واقعہ، کیوں نہیں رکتے ایسے واقعات؟ دیکھیں یہ واقعات جو ہمارے معاشرے میں ایک خاص، آپ دیکھیں کہ بہت کم وقفے کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہونے لگے ہیں۔ ابھی ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک خبر سوابی کے حوالے سے بھی چل رہی تھی کہ سوابی کے ایک تحصیل رزڑ میں
وہاں پہ ایک شخص جو سرکاری ملازم تھا وہ دراصل چاہتا یہ تھا کہ بازار کے اندر سے تجاوزات ختم ہوں، تو وہاں کے ایک شخص نے اس کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو اکسایا اور ہلاک کروا دیا وہاں پہ، اور بڑی مشکل سے پولیس اس کو بچا کر لے کے گئی۔ اب اسی طرح سیالکوٹ کا واقعہ، اب یہاں پر جو واقعہ ہوا تو اس کی بھی تفصیل میں جب جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو کیا ہم لوگوں نے ایسے درندے پیدا کر رکھے ہیں اپنی سوسائٹی میں جو بالکل سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ مخاطب اور مخالف پر پل پڑتے ہیں اور اس کی ہڈیاں تک توڑتے ہیں، ڈنڈوں سے اور چھڑیوں سے اس کو مار مار کے اس کی لاش کو آپ نے عبرت بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے تو پتہ نہیں کیا کمایا، انشاءاللہ آپ نے ذلت کمائی دنیا اور آخرت میں، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کا نام آپ نے پوری دنیا میں بدنام کیا۔ اب یہ جو 300-400 لوگ ہیں، کیا پاکستان میں صرف یہ 300-400 لوگ ہیں؟ کبھی سیالکوٹ میں ہے، کبھی سوابی میں ہے، کبھی چارسدہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگوں کے دل و دماغ میں مذہب کی غلط من پسند تشریحات ڈال رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسا خطرناک اور خوفناک بنا رہے ہیں کہ اب کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بھی بات نہیں کر سکتا۔ ہمارے علماء کو بھی اب سوچنا ہے کہ کبھی یہ جو بار مقدس دستاویزات یا مقدس کوئی کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ہمارے علماء بھی تو بتائیں، وہ جو منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مدرسوں کی مسانید کے اوپر، وہ بھی تو باہر آئیں، بتائیں کہ فقہی طور پہ کیا کیا اختلاف کہاں کہاں موجود ہے، اور فقہی طور پہ کون سا مطلب کب جرم ہوتا ہے کوئی چیز۔ آپ جب گول مول باتیں کریں گے تو آپ دراصل لوگوں کو تشدد پہ آمادہ بتشدد کریں گے، جس کا اصل حصہ پھر اصل الزام جو ہے پھر ہمارے علماء پر بھی جائے گا۔ اب ہمارے علماء کو سامنے آنا چاہیے۔ میاں چنو میں اس جو شخص تھا 62 سالہ شخص تھا، اس کے گھر جا کے وہ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم دیکھو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے اس کو ناحق مارا، کم از کم خونے ناحق پہ تو آواز اٹھا لیں۔ لیکن پتہ نہیں میں اپنے علماء سے اتنی توقع رکھ بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ صاحب وجہ کیا ہے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ ایک کے بعد ایک واقعہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا چلوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن جس طرح کی ایک دین کے طالب علم کے پرسپیکٹو میں گزارش کروں کہ میرے ناقص سے علم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ناموس کے لیے یا جن کی یا اسلام کی ناموس کے لیے جس کے لیے یہ کام کیا گیا، تو وہ کوئی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنا کے اگر مار دیا جائے تو رحمت للعالمین اس کے لیے خوش ہوں گے۔ یہ بات اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ماضی کے اندر ایسے ہوگا، آپ کو بڑی ریسیپشن ملے گی آگے جا کے کہ واہ 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 کیا کمال ہے، آپ نے لوگوں کو تشدد کر کے مار دیا، تو مہربانی کر کے 100 بندوں سے اس طرح کی آپ امید لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ لگائیں جو کہ ہر شخص کے لیے رحمت تھے، جو کہ جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی بھی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے ناتما کندھوں میں یہ طاقت ہے کہ ہم ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں کسی کو چھڑی مار کے یا جوتا مار کے یا آگ لگا کے، تو میں اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میری عقل سے یہ بات بالاتر ہے، میرے کندھوں میں یہ طاقت نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کوئی بات کر سکوں۔ اس طرح کا نہیں ہے، اور یہ واقعہ تو مطلب چند اوراق کے جی لیکن حبیب صاحب کیونکہ بلاسفمی اوورال کے اوپر بات کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر کبھی قرآن کے چند اوراق کے اوپر بات ہو رہی ہے، کبھی درود کے ایک پوسٹر کو سٹیکر کو پھاڑ دینے کے اوپر بات ہو رہی ہے، کبھی کہیں پہ ہم نے کرسچن بستیوں کی ایگزامپلز دیکھی۔ جب تک دین کے اندر سے ہمارے علماء دین کے اندر سے ایسے لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے جو دین کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جرم ہے، تب تک
یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. حبیب صاحب جو مرضی بات کرتے ہیں, میں جو مرضی بات کرتا رہا ہوں, ایک طبقہ اس طرح کا ہے جن کا خیال ہے کہ ہم درست نہیں کہہ رہے, انہوں نے جو جمعے کے فلانے خطبے میں ایک دفعہ سنا تھا وہ درست تھا. جب تک جمعے کے خطبے میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ جرم ہے, اس کی آگے جا کے کوئی آپ کو ہار نہیں پہنائے جائیں گے اس بات کے کہ آپ نے کسی بے گناہ آپ نے کسی شخص پہ تشدد کیا, تو تب تک یہ جب تک نہیں ہوگا, جب تک جمعے کے خطبے میں بات نہیں ہوگی, تب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.